बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई ऑन स्काई 745 यूके नेशनल टीवी पर। और मुझे आज एजाज़ हासिल है कि मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दफा रह चुके हैं, साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, केयर टेकर। इसके अलावा बहुत सारी और जो इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हैं आपकी, वो एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी तरह सहाफत में जिस तरह मुझे 30 ईयर्स हो गए हैं और मैं पाकिस्तान के झंडे के साथ, पाकिस्तान के मफादात के साथ खड़ा रहता हूँ। हुकूमत जिसकी भी हो, हालात जैसे भी हो, लोगों को मायूस नहीं करते। एक पॉजिटिव नए खालिद नईम लोधी साहब की एक स्टैंडिंग है। इसी हवाले से वो बेशुमार कालम भी लिखते हैं, प्रोग्रामों में तजिए भी करते रहते हैं। तो इन्हें आज अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। आपको यूके, यूरोप, अमेरिका में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। सर, पाकिस्तान राइट। के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तादाद आप 1 करोड़ कह लें, 90 लाख कह लें, वो पाकिस्तान के दिगर गुम मायूस कुन हालात की वजह से साइन ऑफ हो गए हैं। उनकी वो इररेलेवेंट हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी हैं, जो चैनल्स हैं, वो देखना छोड़ दिए हैं, चूंकि उन्हें बार बार मायूसी होती है। तो ऐसे पाकिस्तानियों को, और जो मैंने इज्जत 30 ईयर्स सहाफत में कमाई है, वो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को या कश्मीर के मसले को देखकर या अपने जो कम्युनिटी है उस इश्यूज को उजागर करके मैंने अर्न किया है। लेकिन जब वो कहीं भी मैं जाता हूँ और जब मैं अपना तारफ या मुझे जो लोग इज्जत देते थे, वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया कि पाकिस्तान की सहाफत को बिल्कुल छोड़ दें, पाकिस्तान की बात ना करें। लोग इस हद तक मायूस हो गए हैं। और ये पहली दफा हो गया है इस वक्त कि मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं कि कम अज कम 70% जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट से इररिलेवेंट हो गए हैं, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान उनके पहले हमारी कोशिश होती थी हमारे बच्चे पाकिस्तान जाएं और वहां जाकर अपना हमारा ताल्लुक हो, हमारी जुबान सीखें, वहाँ इनके रिश्ते हों, हमारा कल्चर सीखें। लेकिन अब हम खुद जब बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो हम उसको उसको तरजीह नहीं देते कि हमारे बच्चे पाकिस्तान जाएं, क्योंकि हमें फिक्र होती है उनकी सेफ्टी की, उनकी वेयर अबाउट्स की। वो अब तुर्की जाना पसंद करते हैं, दीगर ममालिक में होकर आ जाते हैं। पाकिस्तानी जो तवत्तर से जाते थे वो भी नहीं जा रहे हैं। तो इस हालात में सबसे पहले तो बताएं कि अब किया क्या जाए पाकिस्तान के हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखिए, परेशानी वाली बात तो है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं, कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख़्याल मायूसी वाली बात शायद नहीं है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और हाँ कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कि जी। कुछ तो खराबी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, और मैं अभी उसका ज़िक्र भी करूँगा। लेकिन इसको इस कदर मेरा ख़्याल है कि मायूसी की हद तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने जो बैरून मुल्क में हमारे पाकिस्तानी बहन-भाई हैं, उनसे मैं इस्तदा करूँगा कि ज़रूर इस बात पे गौर करें जो मैं कहूँगा, और जो मैं कह रहा हूँ कि परेशानी की बात है, मायूसी की नहीं है। देखिए, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मईशत का हाल बुरा है, और अंदरूनी तौर पे टूट-फूट बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर ये पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ की वजह से काफ़ी प्रेशर आया है सोसाइटी के ऊपर। और इस दफ़ा जो डिवीज़न पैदा हुई है लोगों में, वो ज़रा तीखी है। मतलब पहले भी लोग पॉलिटिकली डिवाइड हो जाते थे, लेकिन इस कदर गहरे वो नहीं महसूस करते थे, इस कदर वो बदमज़गी महसूस नहीं करते थे, इस कदर कड़वाहट महसूस नहीं करते थे। ये किसी तरीके से इंजेक्ट भी हुई है। वरना हमारी सोसाइटी ऐसी है कि इतनी एक्सट्रीमिज़्म की तरफ हम बिल्कुल माइल नहीं है, और हम म्याना रॉ किस्म के लोग हैं, अक्सरियत अगर आप देखें। तो वो सारा हिसाब, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि इसमें मायूसी की बात नहीं है, मायूसी की बात इसलिए नहीं है कि अभी भी ठीक है, महँगी सही, लेकिन यहाँ पर रोटी मिल रही है, सब्जियाँ उग रही हैं, फल उग रहे हैं, अनाज उग रहा है, भेड़-बकरियाँ हैं, दूध मिल रहा है। लेकिन ये है कि साफ ज़ाहिर है कि बहुत बड़े तबके की पहुँच से बाहर है। तो ये असल मसला है कि ये जो हमारी इन्फ्लेशन है, जो हमारी महँगाई है, जो कि बहुत कुछ हमारा अपना किया धरा है,
لیکن بہت کچھ اس میں انٹرنیشنل لیول پر بھی جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور اللہ کرے کہ میری بات یہ درست ثابت ہو کہ جب بھی کوئی اچھی لیڈرشپ آ گئی تو پاکستان کو 5 سے 10 سال سے زیادہ نہیں لگے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت معتبر ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو پوٹینشیل ہے وہ ایسا ہے جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے جغرافیے کی بات، یہاں کے پیداوار کی بات، یہاں کے لوگوں کی بات، لیکن اسی پوٹینشیل میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ابھی تھوڑا سا آپ کیا کہنا چاہیے کہ روبہ زوال ہیں، جیسے لیڈرشپ ہے، جیسے پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اندرونی جو آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی ڈاؤن گئی ہیں۔ لیکن اس کا علاج مایوسی نہیں ہے، اس کا علاج واپس جڑنا ہے آپس میں۔ اور یہ میں استدعا بھی کر رہا ہوں، جو اب میں بات کرنے والا ہوں اپنے تمام پولیٹیکل لیڈرز سے، اپنے تمام اداروں کے سربراہوں سے، کہ دیکھیے اس وقت ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا نہیں ہے۔ آپ پہلے ہی نیچے جا رہے ہیں تو جب ایک دوسرے کو آپ افراتفری مچائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو اور نیچے جائیں گے، اوپر آنے کا امکان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اوپر آنے کا امکان تبھی ہے کہ اگر ہم سارا کیا دھرا پچھلا جو ہے اس کو ایک لائن لگا دیں، کیونکہ اگر ہم پیچھے چلتے رہے تو شاید ہم کبھی آگے نہ بڑھ سکیں کہ پچھلے ہم اس کو حل کریں۔ میں یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ان کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے بڑے بڑے گھنونے جرائم کیے ہیں، وہ چاند ایک لوگ ہوں گے، ان کو جو آپ سمجھتے ہیں کیجئے، اسی طریقے سے جن کی باتیں بالکل کلیئر ہیں کہ وہ یا تو ملک کے ساتھ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، ایسے چاند ایک کیسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کے پیچھے پڑ جانا اس کو چھوڑ دیں، آگے بڑھیں۔ اور اگر آج ایک فیصلہ کر لے پاکستان آج کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے مینیفیسٹو کی بات کرے اور دوسروں کے اوپر گولیاں چلانا بند کر دے، جب میں گولیاں میں الفاظ کی گولیوں کی بات کر رہا ہوں، اور اداروں سے میں یہ استدعا کروں گا کہ پلیز آپ ابھی جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ پولیٹیسائزڈ ہے یا کوئی انٹرفیئرنس ہے یا کوئی ان کو کھینچ رہا ہے، اس سے نکلیں، اپنا اپنا کام کریں اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہاں، اس میں ایک استثنا ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی افواج پاکستان معاونت کر رہی ہیں موجودہ حکومت کی، یہ معاونت جو ہے جاری رہے، لیکن اس معاونت کو لیڈرشپ میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ مطلب کوئی یہ نہ کہے انسٹیٹیوشن کہ میں لیڈ کروں گا اور باقی میرے پیچھے آؤ۔ انسٹیٹیوشن ہوں۔ یہ کہیں گے کہ جو لوگوں کی قائم شدہ حکومت ہے وہ لیڈ کرے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے، آج ہو جائے، پاکستان آج سے ترقی کی راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ چلو صاحب، میں نے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، میں انٹرویو کا ویٹ کر رہا تھا کہ اس وقت چونکہ سپریم کورٹ میں پچھلے 2 دنوں سے پی ٹی آئی کے بلے کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ انہیں بلہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، انتخابی نشان۔ اس کے بعد ابھی نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسی دوران دو معزز جج صاحبان نے استعفے دے دیے سپریم کورٹ سے، کہ جو جج سے، یعنی پولرائزیشن کی یہ حالت ہے۔ لیکن ہم جب بات ابھی کر رہے ہیں تو بریکنگ نیوز آ گئی کہ بیرسٹر گور جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے گھر پر حملہ ہو گیا ہے اور آئی جی ان کے گھر پہ پہنچے ہیں اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ اللہ جانے کیا تفصیلات ہیں، یعنی غیر یقینی کی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کوئی پروگرام کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی فارمیٹ بنایا، آپ کوئی کالم لکھنے بیٹھے ہیں، کوئی فارمیٹ آپ نے بنایا تو وہ نیکسٹ 2 آورز میں 3 آورز میں بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں۔ آپ نے سر فوج کی بات کی، ملٹری کی بات کی، یہ ایک بڑا، آپ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، ایک سوال ہے سر، پاکستان کی جو فوج ہے اس کی اور سول لیڈرشپ آتی ہے، ان کے تعلقات بار بار خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا فوج کے اندر کوئی ایسی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ فوج کی مداخلت سے، سیاست میں مداخلت سے، جو سویلین یا عوام کے تعلقات فوج کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، ان کے اندر ایک منفی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی اسیسمنٹ کبھی ہوئی ہے یا ہونے کے کوئی چانس ہیں؟ جی، اسیسمنٹ ہوتی بھی ہے اور میں ذرا اس کے اوپر بات چیت بھی کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، دو پہلے بنیادی پرنسپل تو ہم آپ کے ناظرین کے لیے میں سامنے رکھ دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر فوج اور عوام اکٹھے نہ ہوں، جڑ کے نہ چلیں،
تو کوئی فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. یہ میں ایک فوجی کے حیثیت سے آپ کو بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں. صحیح. اور اسی طریقے سے ایک اور بات جو کہ ضمنی ہے، اس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں، لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ تو دو باتیں ہمیں بالکل سمجھ لینی چاہیے. یہ بالکل عیاں ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کیا گیا یا کیسا ایسا کام جیسے کبھی ہو رہا ہے جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کے اندر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کی اکانومی نہیں سمجھ سکتی. صحیح. اسی طریقے سے فوج کو لیے بہت ضروری ہے، آپ یہ سمجھے فوج کے لیے آکسیجن ہے، آکسیجن عوام کی حمایت. عوام صحیح. کی حمایت کے بغیر فوج میں نہ وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، فوج میں نہ وہ ہمت اور وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ صاحب ذرا مرال پہ، مرال کا 3 گنا کہتے ہیں سارے لوگ کہ 3 گنا مرال کا افیکٹ ہوتا ہے، صرف 1 گنا مٹیریل کا افیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستانی فوج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جتنے بھی کام کیے ہیں اچھے کیے ہیں، تو اس لیے کیے ہیں کہ قوم کی حمایت تھی. اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس لیے ہوئی ہیں کہ قوم کی حمایت نہیں تھی، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ چیز فوج کو معلوم ہے اور آج بھی ان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو چند ایک چیزیں گنوا دیتا ہوں جو کہ اس جی. مسئلے کا باعث بنتی ہیں. یہ جو آپ نے سول ملٹری ریلیشنز کی بات کی ہے، دیکھیے اگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں موروثیت نہ ہو اور شخصیت پرستی نہ ہو، مطلب کہیں تو کلٹ ہے کہ ایک بندہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کہیں پر موروثیت ہے کہ فیملی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ایسے دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کسی پر اوور آل جو سچویشن خراب ہوتی ہے تو آپ کو سارے عوامل کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. آپ کسی ایک انسٹیٹیوشن یا کسی ایک طرف اشارہ نہیں کر سکتے. دوسری بات، یہ ابھی آپ نے جوڈیشری کی بات کی، میرے اپنے خیال میں، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ اور لوگ اس پہ زیادہ جو جانتے ہیں لاء کے بارے میں، یہ جو جوڈیشری میں لیٹرل انٹری کا طریقہ ہے کہ جی ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ لیے جائیں گے ایک خاص طریقے سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پولیٹیسائزڈ جج آئے ہیں ہائی کورٹس میں. مطلب وہ وکیل جو کسی کے زیادہ پسندیدہ تھے ان کو ججز بنا دیا گیا، جو بھی پروسیجر اڈاپٹ کر کے جس طریقے سے بھی ہے. کیونکہ صاحب ظاہر ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ایک سے ہوتی ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں اور باقی جو یہ سلیکشن کا پروسیس ہے. تو یہ اس کو ختم کرنا ہوگا. پہلی بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر جمہوریت پیدا کرنی پڑے گی، موروثیت ختم کرنی پڑے گی، کلٹ سسٹم ختم کرنا پڑے گا. نمبر 2، جوڈیشری کو لیٹرل انٹری سے چھٹکارا حاصل دلوانا پڑے گا، اور نیچے سے ایک کاڈر جو جوڈیشل آفیسرز کا ہے اس میں سے جو لائق ججز ہیں، اور لائقی کا باقاعدہ ایک معیار ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے فیصلے کیے اور ان میں سے کتنے فیصلے درست ثابت ہوئے اور کتنا آپ نے ٹائم لیا، اور وہ آپ کے متعلق عام لوگوں کا کیا رائے ہے اور آپ کتنے ایماندار، اس طریقے سے ان کی ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جو پہلے تھوڑا سا میں ذکر کر، تمام جو ہے ادارے ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے بشمول فوج، کہ آپ کے جس طریقے سے لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں اس طریقے سے. اور چوتھی چیز میں ایک ایڈ کر دوں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، میڈیا بکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کی آواز کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آج کل دبائی ہوئی ہے، گلا دبایا ہوا ہے کہ کوئی کسی کا نام نہیں لے سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، فلانا آؤٹ ہے اس کو نہیں لے کر آنا، اس کو لے کر. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ فری فلو آف آئیڈیاز رکھیں گے تو ایک رچنس آئے گی، ایک لوگوں کا شعور بیدار ہوگا. صحیح. یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جب تک یہ چاروں ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک صرف فوج کو الزام دینا درست نہیں ہے. میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میڈیا مالکان اپنے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ ان کی جو امپارشلٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. چونکہ میڈیا مالکان اپنے ایڈ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنا بزنس بچانا ہوتا ہے. پریشر تو موجودہ دور میں جتنا پریشر تھا، میں جنرل پرویز مشرف کا بہت بڑا ناقد تھا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے تو میڈیا کو آزاد بہت کر دیا تھا. چینلز آ گئے، بھرمار آ گئی چینلوں کی، اور پھر کھل کر باتیں ہوتی تھی. لیکن موجودہ دور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو
जिस टीवी पे मैं प्रोग्राम करता हूँ उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपने ये एरिया जो ग्रे है इसमें नहीं जाना, क्योंकि हम पाकिस्तान में जाते आते रहते हैं, हमारी फैमिलियां हैं, तो आपने इन पे तरकीब नहीं करना। तो इस तरह हालांकि जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में हैं वो यहाँ खाते हैं, कमाते हैं, पाकिस्तान की ज़र मुबादला की शक्ल में मदद करते हैं, पाकिस्तान से को के इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है। हम किसी राइट को इस मौजूदा दौर में अगर बहुत सारे लोग बात करते हैं तो वो ये समझे जाते हैं कि ये पीटीआई के हैं, हालांकि वो पीटीआई से नहीं है, वो आम पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में राइट और रॉन्ग को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, सैर कर खाते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि मीडिया को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में मीडिया आज़ाद बिल्कुल ही नहीं है और कोई भी प्रोग्राम खुलकर उस तरह नहीं कर सकता। सर ये बताएं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जहां तक बात आती है, ये जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, इसमें ब्रेक थ्रू होने के कितने चांसेस हैं? देखिए जी, ब्रेक थ्रू होने के चांसेस कम लग रहे हैं। थोड़े से बेबी स्टेप ज़रूर हैं, मतलब तो दोनों तरफ से थोड़ा-सा मुझे नज़र आया और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुझे क्या नज़र आया है। लेकिन असल जो लिटमस टेस्ट है उसका ये होगा कि जब इंतखाबात के दौरान हालात कैसे रहते हैं और इंतखाबात के बाद हालात कैसे रहते हैं। देखिए, जो बेबी स्टेप्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि जो अपने सोशल मीडिया के लोग हैं उनको कहा है जी वो फ़ौज को कुछ ना कहें। और कुछ कॉर्नर मीटिंग्स में पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद है, इसमें क्या शक है। पाक फ़ौज हमारी छत है, पाक फ़ौज हमारी प्रोटेक्शन है। बिल्कुल, नो डाउट। इसमें अगर आप क्रैक पैदा करेंगे, सुराख पैदा करेंगे तो ये आप ही इसका वज़न उठाना नहीं उठा पाएँगे। कोई और आपके ऊपर हावी हो जाएगा, खुदा ना ख़ास्ता। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब हमारे सिपह-सालार गए हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर पीटीआई वालों ने कोई ऐसे जुलूस वगैरह बड़े-बड़े नहीं निकाले या प्ले कार्ड नहीं, चौक जैसे होता है ना, वहाँ पर लोग जी जी। मुज़ाहरे करते हैं, वो आपने देखा कि नहीं हुए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1, आपने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के साथ इन कम्युनिकेशन हैं। मतलब वो बातचीत हो रही है, वहाँ जाते हैं, जो वुकला साहिबान हैं, वो उनका पैगाम पार्टी को पहुँचाते हैं, पार्टी का जो मामलात हैं, वो उनको बताते हैं, ये एक कम्युनिकेशन खुली हुई है। दूसरी बात आपने देखा होगा, तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है, ज़्यादातर ख़वातीन अभी रहा हैं, जो पकड़ी हुई थी वो 9 मई के सानये में। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि एमपीओ 3 के तहत बहुत सारे लोग जो हैं, वो रिहा हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हैं तो बेबी स्टेप छोटे-छोटे, लेकिन दोनों तरफ से हैं। वो जो आप एक बात कर रहे थे रेड लाइन्स की, देखें पूरी दुनिया में मीडिया पे कुछ रेड लाइन्स तो होती हैं जी, और वो तो होनी चाहिए। वो अमेरिका में भी हैं, वो बर्तानिया में भी हैं कि बिल्कुल। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक आप बात नहीं कर सकते, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। लेकिन वो चंद एक होते हैं, उन पे आप कर सकते हैं कि भी रियासत का जो बयानिया है, मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में या भारत के बारे में या अमेरिका के बारे में या चीन के बारे में, उसमें कोई ऑफ़िशियल बंदा बात ना करे। बाकी लोग अपने एनालिसिस वगैरह जो है वो करें, लेकिन एनालिसिस को इस दायरे में करें कि किसी मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो, कोई चीज़ अपसेट ना हो, तो वो तो होता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कदगन कि नहीं आप लग एक साइड को सर, हम बिल्कुल ब्लैक आउट कर दें। मीडिया पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था सर कि इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू ये नहीं हो रहा है, ये हमारी डोमेस्टिक मजबूरियां हैं, फैसले हैं, स्क्रिप्ट है, या इसमें बैरूनी मुदाखलत भी है सर? अमेरिका नहीं चाहता होगा, यूके नहीं चाहता होगा, ऐसा भी कुछ दबाव है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? जी देखें, पाकिस्तान के सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हमेशा से ही बैरूनी दबाव रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर। ये आज कोई कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है, ये सिर्फ़ अंदरूनी मामलात नहीं हैं, इनमें डेफ़िनेटली बैरूनी मामलात भी हैं। तो ये इमरान खान स्पेसिफिक हो सकता है, आप समझते हैं? पीटीआई एज ए नहीं, पार्टी नहीं है। जी, जी, इमरान खान स्पेसिफ़िक भी पता नहीं हो सकता है या नहीं, लेकिन उनके 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 नैरेटिव के स्पेसिफ़िक ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। जो जब बैरूनी बड़ी ताकतें हैं, वो उनके जो इंटरेस्ट हैं, अगर उसके खिलाफ कोई बात करे, चाहे कोई भी करे, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, चूँकि इमरान खान ब थोड़ा-सा बाज़ औक़ात नॉन डिप्लोमैटिक तरीके से बात करते थे, उसकी वजह से
وہ مسئلہ، لیکن وہ بالکل جو بات کر رہے تھے وہ ریفلیکٹ کرتے تھے جو عوام کی رائے ہے. تو لیڈر کا اصل میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عوام کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا یا ویسے ہوگا. لیکن بہرحال اس بحث میں نہیں جاتا، وہ ایک لمبا کام ہے. نہیں، مختلف جو ہے لیکن نا لیکن لیڈرز آپ کے سامنے ہیں. بالکل، لیکن غلطی کہاں آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سے ہوئی؟ وہ قوم متحدہ کی تقریر ہے، وہ ابسلیوٹلی ناٹ ہے، وہ امریکہ کے ساتھ وہ سائفر کا معاملہ ہے. پرابلم کہاں آپ کو نظر آئی کہ کہاں پر کیا ہوا؟ دیکھیں یہ پرابلم میرا خیال ایک نہیں تھی. پرابلم اندرونی بھی تھی، پرابلم بیرونی بھی تھی. لیکن میں مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دیں گے، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی ابھی تو مانگے ہی نہیں، جب مانگیں گے تو پھر دیکھیں گے. یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہم اپنی پوچھیں گے، کابینہ سے بات کریں گے یا پارلیمنٹ سے بات کریں گے. بہرحال وہ چونکہ ایک ایسا سچا انسان ہے کہ وہ دل میں کوئی بات رکھ نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. شاید اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ تو ایک بات ہے، ایک فیکٹر ہے. اور بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو اوور آل پاکستان کے، اور یہ عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں، جو اوور آل پاکستان کی شفٹ ہو رہی تھی ایسٹ کی طرف، وہ کچھ ویسٹ کو پسند نہیں تھی. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پسند نہیں تھی، اور بھی جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر تھا. کون کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں. افغانستان کے ساتھ ہماری نزدیکی جو ہے وہ کچھ طاقتوں کو پسند نہیں ہے. وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ دوری میں تبدیل کر دی گئی ہے. جس طریقے سے بھی ہوئے ہیں وہ معاملات، چین کے ساتھ ہمارے جس طریقے سے سی پیک میں ہم آگے بڑھ رہے تھے، کچھ ملکوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گوادر ایک ملٹری بیس بن جائے. حالانکہ ہم بار بار بتا رہے تھے کہ یہ ایسی کوئی آپ کو شک ہے تو ہم سے بات کریں، ملٹری بیس کیوں بنے گا گوادر. چین نے تو جب ہمیں آفر کی تھی کہ یہ سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنا انتظام کرتے ہیں، اپنی فوج بھیجتے ہیں، تو پاکستان نے انکار کر دیا تھا. پاکستان نے کہا تھا جی ہم خود اپنی فوج متعین کریں گے اور ہم اس کے اہل ہیں. تو یہ ہمارے اوپر اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں. تو یہ جو زبردستی کی ڈکٹیشن ہے یہ صرف عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے، یہ یہاں پر کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو دو تین باتوں پہ دھکا دیں گے. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو کہیں گے کہ کشمیر اور نو کشمیر آپ بھارت سے بات کریں اور بھارت سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چین کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو آپ پاکستان کا کانٹا نکالیں. یہ ہمیں تنگ کرتا ہے. چین کے خلاف پتہ نہیں وہ کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کی ذرا پالیسی بہت آزاد ہے ہمارے مقابلے، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک وجہ. پھر یہ ہے کہ چونکہ افغانستان میں اور ایران میں بہت عمل دخل ہے چین کا، روس کا، اور آگے سینٹرل ایشین کنٹریز میں جب ان کی طرف ہم رغبت دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری دم مروڑی جاتی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی آزاد خارجہ پالیسی کی، اور وہ لے کر آ سکتا ہے وہ شخص جس کے پیچھے عوام ساتھ کھڑے ہوں اور فوج جس کی تائید میں کھڑی ہو، اور وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی پالیسی کو آزاد رکھیں گے. اور تبھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی پہلے ہم اپنا معیشت کو حل کر لیں بعد میں یہ فارن پالیسی اور یہ چیزیں دیکھیں گے، نہیں بھائی. پہلے آپ اپنی پالیسی کو آزاد کریں، معیشت آپ کی بعد میں ٹھیک ہوگی. یہ ہوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اس لیے آزاد پالیسی نہیں ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت اس لیے کمزور ہے کہ ہماری پالیسی آزاد نہیں ہے. تو یہ بڑا بالکل، فرق آپ ہے نے سوچ میں. بالکل درست کہا کہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا ایک طرف سول وہ کیا کہتے ہیں سول نیوکلیر معاہدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، اور ان سے مراد لے رہا ہے. ابھی انہوں نے جو کانفرنس کروائی تھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور یو کے کی، امریکہ کی، ملٹیپل نیشنل کمپنیوں کی، سارے نیٹ ورک وہاں پر ہیں، معاہدے کر رہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں 5 دن کے دورے پر ان کا وزیر خارجہ رشیا گیا ہے. اس نے اپنا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے وہاں پر معاہدے کیے ہیں، اور انہوں نے اپنے شرائط پر کیے ہیں. اور انہوں نے بھی وہ جو قرارداد آئی تھی جس میں ہم نے بھی نو کہا تھا، ووٹ نہیں دی تھی یوکرین کے معاملے میں، انہوں نے بھی نہیں جی دیا تھا. تو یہ ہوتی ہے اگر آپ کا گھر ان آرڈر ہو، سیاسی طور پر آپ مستحکم ہوں، معیشت آپ کی مستحکم ہو، تو آپ اپنے فیصلے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایران ہے، مارے کھا رہا ہے لیکن فیصلے اپنے آپ کر رہا ہے. ہم اس ایکسٹینٹ پہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن
ہم اپنے خطے میں چین ہماری ہم کہتے ہیں کہ دوستی ہے ہماری، وہ ٹھیک ہے ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم اس کو ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایران ہم پہ ٹرسٹ اس طرح نہیں کرتا، خطے میں سارے لوگ دیکھیں امریکہ کی وہ دوستی بھی مشروط ہے ہمارے لیے، یہ کرو وہ کرو، ہمیں اس طرح سیریس نہیں لیتے جب تک ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے۔ آپ یہ سمجھ دیں کہ بیسیکلی سیاسی طور پر استحکام ملک کے اندر آئے گا تبھی تو معیشت بڑھے گی، لیکن معیشت کو سر اور داخلہ پالیسی کو، خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے بڑے بڑے سٹیپس لینے چاہیے فوری طور اس میں آپ سیکیورٹی پالیسی بھی شامل کر لیں سیکورٹی؟ کہ ہاں اگر اب ہاں جی، اگر آپ نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کو ایک سب سے بڑا سٹیپ ایک ہی لینا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات، اور سب اس کو مانیں اور نظر آئیں کہ یہ شفاف ہے، نظر آئیں کہ آزادانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام جو ادارے ہیں ان کی ان پٹ لی جائے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرے۔ اس میں اچھے لوگ ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی ضروری ہے، صاف ظاہر ہے کہ جب میں کہتا ہوں اس میں اچھے لوگ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی شرط ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اس کو انشور کریں۔ خارجہ پالیسی کے لیے مین ان پٹ لیں وزارت خارجہ سے، جو ان کے آفیسرز ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے مین ان پٹ لیں افواج پاکستان سے، جو کہ ان کا معاملہ ہے۔ معیشت کے لیے مین ان پٹ لیں آپ اپنی جو آپ کے معیشت دان ہیں ان کا ایک بنائیں، باقاعدہ ایک کمیٹی بنائیں جس میں ہمارے ریٹائرڈ اور جو حادث جتنے اچھے معیشت دان ہیں ان کو اکٹھا کریں، تو یہ ملک آگے آرام سے چل سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ میں کہوں کہ جی میں آپ کا کام بھی کر سکتا ہوں اور میں اپنا کام بھی جانتا ہوں اور میں فلانے کا کام بھی جانتا ہوں، تو پھر تو یہ کام ایسے نہیں چل سکتا۔ تو صرف اس کی بنیاد جو ہے میں سمجھتا ہوں آزادانہ انتخابات جو شفاف، جو نظر بھی آئیں شفاف، اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی ختم کریں۔ میڈیا کو وہ ریڈ لائن ضرور لگا دیں جو کہ قومی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، لیکن ایسی ریڈ لائنز نہیں ہونی چاہیے جن کا تعلق کسی پولیٹیکل تھنکنگ سے ہو یا پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا معیشت کی کسی تھنکنگ سے ہو یا ایون سیکیورٹی کی کسی تھنکنگ سے ہو۔ تو یہ اس کے لیے جب تک فری ڈبیٹ نہیں ہوگی آپ اچھے اس پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ بات کر رہے تھے، آپ نے اندر سوال جنرل پوچھا تھا کہ جنرل 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 نعیم لودھی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ناظرین اس موقع پر ہم لے لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو الیکشن کے بارے میں پوچھوں گا کہ الیکشن میں ایک قرارداد پہلے منظور ہو گئی ہے سینٹ میں، ایک نئی اور جمع ہو گئی ہے کہ الیکشن نہ ہو، ملتوی کر دیے جائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے علاوہ نواز شریف فیکٹر پاکستان میں ایمرج ہو رہا ہے۔ جنرل نعیم لودھی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کے پیچھے عوام ہو، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر نواز شریف کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا یا انہیں لایا گیا یا بھیجا گیا ہے تو کیا ان کے ساتھ عوام ہوگی اور انہیں اتنی سیٹیں مل جائیں گی الیکشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں؟ جناب ہم آپ سے ایک چبھتا ہوا سوال کریں گے سر، پاکستان میں یہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک کلیئر ڈائریکشن دے دیا کہ 8 فروری کو الیکشن آپ نے کروانے ہیں، جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کوششیں ہو رہی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ ابھی سینٹ کی قرارداد آ گئی، وہ منظور ہو گئی، 14 بندوں نے یا 11 بندوں نے کر دی، اس کے بعد ایک اور قرارداد جمع ہو گئی۔ یہ پوچھنا سر یہ ہے کہ کہیں سیکیورٹی کا بہانہ، کئی معاشی بہانہ کر کے یہ، یا پھر یہ الیکشن ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اس کی وجوہات آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تمام راستے اوپن رکھنے کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں کہ بھی اگر کوئی ہم جو بھی یہ فیصلہ ساز ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی اور راستے بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اب تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تو جھوٹ ہوگا اگر میں یہ آپ کے چینل پہ آ کر کہوں کہ جی کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہوا ہے، کوئی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہے، تو یہ تو پھر لوگ لعنت بھیجیں گے کہ بھی یہ ایسی بات جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے وہ کیوں یہ بندہ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لوگوں کو توڑا گیا، کس جبر کے ساتھ توڑا گیا،
اور پھر کیسے الگ الگ اور تنظیمیں بنائی گئیں، یہ بات تو ایسے روشن ہے جیسے سورج نکلتا ہے، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو پروسیس ہے وہ تو منصفانہ نہیں ہے۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جماعت اس کو توڑا پھوڑا گیا، جماعت کو لوگ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ چلی گئی، جی جو بھی گرفتاریاں، ہے، میں مقبولیت عوام کی جو سینٹیمنٹ ہیں یا میجارٹی جو لوگ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے؟ جی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نارمل پرسیپشن یہی ہے جس جی طریقے سے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ مشورہ دے رہا تھا فیصلہ سازوں کو، اور جو انٹرم حکومت ہے، انٹرم حکومت کے تو بڑے حق میں ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو نہ ہو تاکہ وہ چلتی رہے، اسی طریقے سے سینیٹرز کے بڑے حق میں ہے، اسی لیے وہاں روز قراردادیں آ جاتی ہیں کہ جی ان کی سینٹ چلتی رہے اور نئے سینیٹرز نہ آئیں، وہ تو اپنی جگہ۔ دیکھیں آج تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ٹائم لینے کی ضرورت نہیں تھی جتنا لیا جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سکویز کیا جا رہا ہے ٹائم کو، کہ کم از کم ٹائم بچے پی ٹی آئی کے پاس ریئیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو کچھ آج تک ہو چکا وہی کافی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آج بھی اگر بلے کا نشان دے دیا جائے پی ٹی آئی کو، اور ان کے یہ پولنگ کے دوران کوئی گڑبڑ نہ کی جائے، کاؤنٹنگ کے دوران کوئی گڑبڑ نہ کی جائے، تو وہ پھر بھی مان لیا جائے گا کہ انتخابات کسی نہ کسی حد تک اچھے ہو گئے ہیں۔ منصفانہ میں ان کو پھر بھی نہیں کہوں گا، اور ان کو میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ بڑے اچھے انتخابات ہیں، کیونکہ آج تک جو ہو چکا ہے اسی نے بڑا کام جو نہ کر دیا۔ لیکن میں ایک بات ایڈ کر دوں، اس بات کا میں بالکل حامی نہیں ہوں کہ جو لوگ 9 مئی والے توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، جنہوں نے آگیں لگائی ہیں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، شیشے توڑے ہیں، ڈنڈے استعمال کیے ہیں، ان کی فوٹیج موجود ہے، ان کو چھوڑا جائے، یہ میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اتنی ڈیلے کیوں ہوئی ہے، ان کو آج تک سزا دی کیوں نہیں؟ ان کو تو فوراً سزا دے کے پرے کریں۔ وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 50 ہوں گے، 75 ہوں گے، 100 ہوں گے؟ باقی جو لوگ ہیں ان کو آرام سے زندگی گزارنے دیں۔ یہ جو خبریں آتی ہیں کہ ان کے جب لوگ اپنے پیپر ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں اب وہ کتنی صحیح ہیں کتنی درست ہے، لیکن ایک نارمل پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ جی بڑی بڑی مشکلات لوگوں کو پیش آئیں۔ چلیں وہ سب کو چھوڑ کر ابھی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، اور وہ نمبر 1 یہ کہ آپ اسی طریقے سے دباتے رہیں اور انتخابات کرا دیں، اور جیسے انجینئرنگ ہوئی ہے یہ آپ ڈیورنگ پولنگ بھی کریں اور ڈیورنگ کاؤنٹنگ بھی کریں، تو پھر تو یہ انتخابات کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو انسٹیبلٹی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی جتنی آج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ انتخابات نہ کرائیں، اس میں بہت لوگ خوش ہوں گے، اس میں ایسی جماعتیں جن کو سروے کے تھرو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، ان کی بہت خوشی کا مقام ہوگا ان کے لیے، گو کہ اوپر سے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن معلوم ہے لوگوں کو کہ بھی کون انتخابات چاہتا ہے کون انتخابات نہیں چاہتا۔ تو اگر انتخابات نہ ہوں تو تب بھی انسٹیبلٹی ہوگی، لیکن شاید اتنی بڑی نہ ہو، کیونکہ جیسے کہ انتخابات اگر خراب طریقے سے ہوئے تو یہ میرا اندازہ ہے غلط ہو۔ لیکن ایک تیسرا آپشن ہے جو میں کہتا ہوں سب سے اچھا ہے، جو ہو گیا تو ہو گیا، آج کے بعد آپ انتخابات ٹھیک کروا دیں، آپ پولنگ سے ہی ہونے دیں، آپ کاؤنٹنگ سے ہی کر دیں، اور اس کے بعد جس کی حکومت بنتی ہے اس کے حوالے کر دیں، اور صاف ظاہر ہے کوئی ملی جلی سی حکومت، مخلوط سی حکومت بنے گی، کسی ایک کا تو کلیئر کٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اتنی جہاں پر لوگ زیادہ ہیں وہاں توڑ پھوڑ بہت ہوئی ہے، جہاں پر توڑ پھوڑ نہیں ہوئی ہے وہاں لوگ نہیں ہیں، تو اس قسم کا معاملہ ہے۔ تو تیسرا یہ آپشن ہے، اور اب دیکھتے ہیں، راستے تینوں کھلے ہیں، سر اور ایک میں اور نے بتا ایک دیجیے۔ اور ایک اور سیناریو بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں سر، میمو گیٹ ہوا، دیکھیں سر ڈاؤن لیگ ہوئی، الذوالفقار بنی، آپ تو اس بہت تاریخ جانتے ہیں نا، وہ لوگوں کو بھی آخر ریاست نے اپنایا، وہ لوگ بھی واپس انہوں نے سیکھا معاملات سے، تو یہ چیزیں سیٹل تو ہونی چاہیے نا، کم از کم۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی مزاحمت کرتا ہوں، بار بار کرنی چاہیے، اور پھر یہ بھی میں مطالبہ بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا پلانر کون تھا، اس کا ایکسیکیوٹر کون تھا، اس وقت کی حکومت تھی، اس وقت کی آئی جی تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں روکنی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ سارے لوگوں کو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبل، اور جنہوں نے کیا اوبیسلی ان کو ان کی سزا بنتی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی
ان لوگوں سے اپنی پارٹی کو اس سے نکال دینا چاہیے جو اس طرح کے معاملات میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے شامل تھے. یہ بات تو ٹھیک ہے سر. یہ بتائیں نواز شریف کا جو بھیجے، جیسا میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کو چونکہ یہاں سے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام مان لے گی ان کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تخت پر بیٹھ جائیں گے، وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچ جائیں گے، عوام ان کو سپورٹ کرے گی. نظام تو لگتا ہے، جوڈیشری بھی لگتا ہے کہ سب ان کے لیے اوپن ہے اور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. عوام کا کیا رد ہے؟ ہاں جی، دیکھیں عوام کی پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو کتنی آزادی سے اپنی رائے جو ہے حق دہی کی وہ کتنا اس کو اجازت ملتی ہے. اگر اجازت ملے تو میرا خیال ہے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بظاہر میں تو سرویز کی بات کرتا ہوں، سرویز میں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کافی پیچھے ہیں اور ان کو اس طریقے سے حکومت ملنے کے چانسز نہیں ہیں جیسے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ، اور یہ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ ایک اپنی طرف سے ایک ان پٹ دے رہا ہوں اور ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ایسے لوگ جن کے کردار کے بارے میں یہ پکا پتہ چل چکا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایک شخص نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جب ان پر مصیبت پڑے تو وہ آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ پاور میں آئے تو وہ آپ کے گلے کو پکڑ لیتے ہیں. صحیح. بس اگر ایسے لوگ آپ کر لیں آئیڈینٹیفائی اور ان سے دور ہو جائیں، خدا را ان سے دور ہو جائیں، وہ آپ کو ایسا دھوبی پٹکا ماریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے. یہ بات میں ڈائریکٹ اپنے اداروں کو بتا رہا ہوں. یہ اگر انڈیویجول کے ساتھ ہو رہا تو پھر تو ٹھیک ہے سر. اداروں کو اگر ملائم کوئی کرے، وہ جندال سے ملے، وہ پاکستان کے دشمنوں سے ملے، وہ داخلی اور خارجہ پالیسی کے راز آؤٹ کرے، تو اور پھر قومی دولت کا جس طرح بے دریغ استعمال ہوا اور اس کے کوئی پروف بھی نہ ملے، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو اٹھتے ہیں نا سر. ہاں جی، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ابھی آپ اب جو بات چیت کر رہے ہیں اس کا تعلق یا تو عدالتی فیصلوں سے ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اور کسی انڈیویجول کی جو چیز کوئی ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن عوام جو ہے ان کی جو جنرل رائے ہے ان کی عزت کرنی بہت ضروری ہے. عوام کی جو سوچ ہے، وہ جو کلیکٹیو سوچ ہے، وہ نارملی غلط نہیں ہوتی. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ زبان خلق نکار خدا، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ میری رائے ہے، اور یہ میری ایک قسم کی ان پٹ ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو یہ اس وقت پاور میں ہے، انٹرم حکومت ہے، یا جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں، کہ عوام کی رائے کے خلاف مت چلیں. اگر آپ کوئی اچھا فیصلہ بھی کرنا چاہیں تو عوام کی رائے کو ساتھ ملائے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. مثال میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ان کی معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے، ہمیں اس ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہیے. یہ بڑی سہانی باتیں ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ آپ عوام میں یہ جب لے کر آئیں گے، ٹی وی کے اوپر یہ باتیں لے کر آئیں گے، تو عوام سوال پوچھیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آلریڈی مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان کے ساتھ وہ کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. جو کشمیری بھائی ہیں ان کو ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم کشمیر کو نظر انداز کر کے اپنے تعلقات الگ سے استوار کرنا شروع کر دیں. تو جو پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں، جو کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا کیا جواز ہوگا، یا کیا آپ اس کا جواب دیں؟ اس کا ہو سکتا ہے کوئی جواب ہو، وہ دیں. اسی طریقے سے پاکستان میں ایسے عناصر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اب تو خیر وہ بالکل ہی مسئلہ قبر میں چلا گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ان سے پھر آگے کوئی بحث چلے، ان سے کوئی سوال کریں کہ بھئی یہ کیسے قائد اعظم نے کیا کہا تھا، اور انہوں نے اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے، اور پھر ہمارا یو این کی جو ریزولوشن ہے ان کے ساتھ ہماری سٹینڈنگ کیسی ہے. تو اس قسم کی بحث ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا پہ اتنی زیادہ قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھل کے بحث تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کی رائے جو ہے وہ تقریباً حق پر مبنی ہوتی ہے. کلیکٹیو وزڈم عوام کا صحیح ہوتا ہے.
اور اگر کوئی لیڈر سمجھتا ہے کہ عوام مس گائیڈ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے پھر پراپر طریقے سے نیریٹو بلڈنگ کرنی پڑتی ہے، کاؤنٹر نیریٹو بنانے پڑتے ہیں ان کو پہلے آپ کو، کیونکہ آپ جمہوریت کا کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے، تو جمہوری ملک پھر عوامی رائے کے حساب سے جو کہ پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، کابینہ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آزادی سے سارا کام ہو. جی آپ سمجھتے ہیں سر کہ کسی موقع پر کوئی معاشی ایمرجنسی، کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی جیسی ہے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اس میں آپ کو نام لیے بغیر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ 3 پارٹیاں ہیں، اے، بی اور سی. اے کا بی کے ساتھ اتنا زیادہ جھگڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بی نہ آئے کسی بھی صورت میں، بے شک سی آ جائے. اور بی کا اتنا زیادہ جھگڑا ہے اے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اے نہ آئے کسی بھی طریقے سے، بے شک سی آ جائے. اب سی کے پاس عوامی رائے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اے کے پاس بھی عوام کی رائے ہے، بی کے پاس بھی عوام کی رائے ہے، لیکن ان کی آپس کی تلخی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہے اس کے پاس نہ جانے جائے، طاقت بھلے کسی کے پاس چلی جائے. ابھی یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا، تمام پولیٹیکل فورسز کو یکجا ہو کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جو طاقت ہے وہ عوام ہی کے پاس، عوام کے نمائندوں کے پاس ہی رہے گی، اور ہم کسی اور کو اس طاقت کا استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن وہ خود جب اچھل اچھل کر کبھی ایک کندھے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جب اس کو اچھا نظر آتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے وہ کندھے سے نیچے پھینکتے ہیں تو دوسرا چڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر کندھا تو تگڑا ہو جائے گا نا. تو میرے بھائی یہ معاملہ چل رہا ہے. جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل ڈومین میں نہیں کرتے، اور انوالو بالکل نہ کریں آپ کسی بھی طریقے سے فوج کو یا جوڈیشری کو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں آپس میں بات کم کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. ساری گل ہو گئی ہے لیکن گل بنی نہیں ہے ابھی تک. وہ تو سر اللہ بہتر جانتا ہے. سر سر یہ بتائے کہ کسی موقع پر افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی سرجیکل اسٹرائک ہونے کے چانسز ہے؟ امریکہ میں دیکھیں جب دورہ ہوا ریسنٹلی تو وہاں پر اس طرح کے کچھ معاملات چلے، گفت و شنید ہوئی، تو اگر ایسا کچھ ہوا تو نقصان کتنا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ کون کون یہ میری بات سنے گا، کون نہیں سنے گا. پہلا جو ہمیں پتہ لگانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک زمانہ تھا کارزائی کی حکومت تھی، جی ایک زمانہ تھا اشرف غنی کی حکومت تھی، ایک زمانہ اب ہے جبکہ افغان طالبان کی حکومت ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے ناظرین کو بھی کہیں، اور جو آپ کو ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس لا کے دیتے ہیں ان کو یہ کہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا خون زیادہ بہا کس زمانے میں، صحیح آج زیادہ بہ رہا ہے یا پہلے زیادہ بہ رہا تھا. ایک صحیح. بات اس کو میں یہی چھوڑتا ہوں. ہوں. دوسری بات آپ یہ پتہ لگائیں کہ ایک سپر پاور جب یہاں تھی اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا. جب وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے تو کیا امن امان آ گیا؟ میں سمجھتا ہوں آ گیا تھا. جب وہ واپس آئے پولیٹیکلی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا، یہ آپ سوچیں. دوسری بات آپ یہ سوچیں، تیسری جو کہ بڑی اہم میں کرنے والا ہوں، کہ کس کے انٹرسٹ میں ہے یہ بات کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں. بیرونی تاکہ دنیا سے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. بس تو اس کے بعد یہ کہنا کہ وہاں پر سرجیکل سٹرائک ہوں، مثال کے طور پہ اسی لیے ہوں گی نا کہ آپ کہیں گے جی وہ ان کا کنٹرول نہیں ہے اپنے لوگوں کے اوپر، اور یہ جو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں بھائی، آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے، کچے کے علاقے میں ڈاکو کب سے ہیں، اور ہم تو ایک پراپر ملک ہیں، کیا ہم نے ان کو قابو کر لیا؟ یہ جو بلوچستان میں بڑی بڑی سپیسز ہیں وہ سارے کیا علاقے ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ کوئی نہ کوئی علاقہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ وہ کام نہ کرے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، افغان طالبان کی بات زیادہ صحیح اور سچ ہونے کا امکان ہے بی بی سی اور وائس آف امریکہ کی باتوں کے مقابلے میں. تو صحیح. یہ بات اگر میرے لیڈران سمجھ جائیں جو میں نے باتیں کی ہیں چند ایک یہ پچھلے 2 منٹ میں،
تو میرا خیال اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم سے کون کروا رہا ہے۔ جب سے یہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے انلیگل کے نام پر، اسی وقت سے مجھے لگ رہا تھا کہ حالات ہمارے اور ان کے درمیان خراب ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو سینسٹیوٹی یہ ہے سر کہ جو افغانستان سے لے کر یہ آپ کے اٹک تک کا جو بیلٹ ہے نا، یہ سارا مجھے ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کی کوئی ایڈونچر کریں گے اور پھر پولیٹیکلی ہم اس طرح کے حالات ہیں ہمارے، اور کہ ان سارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور 3 حکومتیں ان کو مل چکی ہیں ہاں جی، پاکستان میں اس میں جو آپ نے بات کی ایک دو چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا تو پاکستان کا حق ہے، حق تھا، اور وہ فیصلہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن طریقہ کار کی پر بحث ہو سکتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کمشنر ہے ریفیوجیز کا ان کو بلانا چاہیے تھا، اور افغانستان کے انٹیریئر منسٹر کو بلانا چاہیے تھا، ہمارے انٹیریئر منسٹر کو، تینوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو بھیجنا ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہو، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو کھانے شانے کھلا کے، بڑے کھانے دے کر، ایک اچھے اسلوب طریقے، اب ویسے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رویے میں بڑا فرق ہے، اور ابھی جو مولانا فضل الرحمان ادھر چکر لگا رہے ہیں، اس کا بھی میرا خیال اچھا فائدہ ہوا ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی خراب نہیں ہوئی جتنا کہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان میں چین کا اثر و رسوخ ہے، ایران میں چین کا اثر رسوخ ہے، چین ہمارا بھی دوست ہے، تو چین کی مدد سے ہمیں چاہیے افغانستان پہ دباؤ ڈالیں، بجائے اس کے کہ کسی اور کی مدد لے کر۔ یہ جو دوسرے ملک کہتے ہیں نا، یہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ جی مہربانی، آپ، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی دہشت گردی ختم کرنے میں پہلے آپ نے ہماری مدد کی ہے، تو آپ ہماری مدد نہ کریں، ہم اپنی مدد آپ کریں گے، اور ہم اپنا دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ تو یہ دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس پورے خطے میں جو مختلف بڑے ملکوں کے انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا انٹرسٹ ان ملکوں کے ساتھ الائن کریں جو ریلائبل رہے ہیں آپ کے لیے، جو آئندہ ابھرنے والے ممالک ہیں، اور جو آپ کے دائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شمال میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو ذرا سوچ سمجھ کر اپنی فارن پالیسی استوار کی۔ یہ کون سی فارن پالیسی ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی دشمنی پال لی ہے، ہندوستان کے ساتھ پہلے ہی آپ کی دشمنی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ پہلے ایران اور افغانستان کے ساتھ، امریکہ ٹرسٹ نہیں کرتا، افغانستان ہی ہمارے ہاں بھائی ہیں، جی، ان کے ساتھ تو ہمارے تو معاملات ہیں۔ یہ یہ تو یہ کون سے مضبوط ایسے کون سے ملک زندہ رہتے ہیں اس طریقے سے؟ پھر صحیح یہ بھی شور مچاتے ہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ کی فارن پالیسی ٹھیک ہوگی تو آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی نا، ملکوں کے ساتھ بات تعلقات ہوں گے تو معیشت ٹھیک ہوگی نا۔ ایبسولوٹلی رائٹ سر۔ اس پر وہ ایک شعر سن رہے ہیں: ڈر نہیں خارجی مذموم ہیلوں کا مگر، ڈر نہیں خارجی مذموم ہیلوں کا مگر، خوف آتا ہے مجھے اپنے در و دیوار سے، زندگی میں کیا لٹائیں گے وہ بچے قوم کو، ڈھونڈتے ہیں جو رزق اخور کے انبار سے۔ جنرل ہاں جی، یہ تھی ایک بات میں کر دوں آپ کے ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ کہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو افغانستان اور خیبر پختونخوا اور یہ سارا ایک ہی نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک بالکل مختلف ملک ہے، وہاں کے حالات اور ہیں، ہمارے حالات اور ہیں۔ ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ کسی ایسے ملک کے ساتھ مل جائیں گے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے کہ اپنے ہی ملک پر حملے شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری آپ مچ۔ خاطر جمع رکھیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ تشویش کی بات ضرور ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین بھی obviously یہ انٹرو دیکھیں گے تو اس کی فیڈ بیک بھی آپ کو ملے گی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاکستان اور اہل پاکستان کو سلامت رکھے۔ السلام آمین، علیکم و رحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔